बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस शरीफ की अहमियत के हवाले से हमारी गुफ्तगू आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुरब्बी और मुज़क्की। मुरब्बी का मानी तरबियत करने वाला और मुज़क्की का मानी इंसानियत का तज़किया करने वाला, इंसानों को हर किस्म की ज़ाहरी और बातनी आलाइशों से पाक करने वाला। सामीन कराम, तरबियत इस कदर ज़रूरी चीज़ है कि तरबियत में और इंसानियत में सिर्फ़ लफ्ज़ों का फ़र्क है, वरना अगर तरबियत को इंसानियत और इंसानियत को तरबियत करार दे दिया जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अब देखें कि एक जानवर की तरबियत कर दी जाए तो वो जानवर कितना मुफीद हो जाता है, कितना उस जानवर से इंसान फ़ायदा उठाता है। ये जितने भी गाए हुए घोड़े हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, बैल हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, बोझ उठाते हैं, ये सारी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन इनकी तरबियत करनी पड़ती है। तो यही तरबियत इंसान के लिए भी ज़रूरी है। इंसान की ज़हनी तरबियत, इंसान की अखलाकी तरबियत, इंसान की दूसरे नफ्सियाती तरबियत। तो तरबियत के बग़ैर इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह है तज़किया, इंसान को अंदर और बाहर से पाक करना। अंदरूनी ताल्लुक़ रूह का है और बैरूनी ताल्लुक़ जिस्म का है कि इंसान की रूह पाक हो, इंसान का जहन पाक हो, दिल पाक हो, गलत ख़यालात से, गलत तसव्वुरात से और गलत अज़ाइम से, इनसे इंसान को पाक करना, गलत तसव्वुरात से पाक करना। फ़िक्र व फ़लसफ़े की ये बात है, जहन की ये बात है। तो इंसानियत का तज़किया फ़िक्री लिहाज से, ज़हनी लिहाज से और अमली लिहाज से भी, कि इंसान का अमल भी पाक हो। ठीक है, इब्तदाई तौर पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था उसमें से एक ही हुक्म भी था, वसियाबिका फ़ताहिर, क्या नबी आप अपने लिबास को पाक साफ़ रखा करें। तो जिस्म की सफ़ाई, जहन की सफ़ाई, लिबास की सफ़ाई, गुफ्तगू की सफ़ाई, ये सारा तज़किया ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। कुरान हकीम में 4 जगह आपका ये फ़र्ज़ मनसबी बयान हुआ। 2 मरतबा सूरह बकरा में आयत नंबर 128 से 152 में, 1 मरतबा सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 में ग़ालिबन, और सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में। सूरह आल इमरान में तो अल्लाह ताला ने इसे अपना ख़ुसूसी एहसान करार दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है। अरबी ज़बान का जो लोग थोड़ा सा शऊर और इदराक रखते हैं, कद के साथ कद एक तो ताकीद का लफ्ज़ है, उसके साथ जब लाम लग जाए तो और ज़्यादा ताकीद हो जाती है। ठीक है ना, शुड की बजाय मस्ट इस्तेमाल करना, नॉट की बजाय नेवर इस्तेमाल करना। तो ये यकीनन अलबत्ता ये पक्की बात है कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने इंसानों के अंदर ही एक रसूल को भेजा जो उन्हें किताब की तालीम देते हैं, हिकमत सिखाते हैं, दनाई सिखाते हैं और उनका तज़किया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मुरब्बी और मुज़क्की जो भी लाहे अमल अख्तियार किया, आपने जो जो अहकामात दिए कि ये तरबियत के अंदर ये काम इंसान को करने हैं और इन कामों से बचना है, और जो आपने तज़किया फरमाया और जो तज़किया के बारे में लाहे अमल अख्तियार किया, सामीन व मोहतरम, ये सारी चीज़ें हमें हदीस शरीफ से मालूम होती हैं कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को वज़ू करना सिखाया, गुस्ल करना सिखाया। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, मुझे ऐसे लोगों में बैठने का इत्तफ़ाक़ होता है और मैं अपनी इस्लाह के लिए भी जाता हूँ, सिर्फ तनकीद के लिए नहीं, कि जो इस बात पे मजाक उड़ा रहे होते हैं जी कि इन मौलवियों को तो गुस्ल और वज़ू के फ़र्ज़ों के सिवा कुछ आता ही नहीं है, यानी उन्हें तहारत और नज़ाफ़त का शऊर ही नहीं है। उन्हें बज़ाहिर वो बड़े वेल ड्रेस हैं, बड़े सूटेड बूटेड हैं, बहुत उनका पतलून की क्रीज़ और उनकी जनाब टाई का कलर और ये वो बेहतरीन है, लेकिन अंदर से वो मैं अगरचे सराकी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सराकी अच्छी बहुत लगती है। वो बरबत तौंसवी का शेर है कि लोकां दे हिन रंग निराले बहरों चिट्टे अंदरों काले, कि बाहर से जितने खूबसूरत हैं, यानी जिस्म ने जिसने फ़ना होना है उसे चमका के रखा हुआ है, और रूह जिसने बाकी रहना है उसके ऊपर गलासते ही गलासते हैं। तो सामीन कराम, आज मेडिकल साइंस इस बात को साबित करती है कि इंसान के लिए तहारत और नज़ाफ़त कितनी ज़रूरी है। ये आज कोरोना को ले लें आप, भाई बार बार हाथ धोएं, भी क्यों हाथ धोएं? ईसाइयत में और बाकी मज़ाहिब में तो ऐसे ऐसे वाक़यात भी गुजरे हैं, आप इनकी
رہبانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ زندگی بھر راہب جو تھے وہ نہاتے نہیں تھے، جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے، لباس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، اور وہ کیڑے اٹھا اٹھا کے اپنے جسم اور لباس پہ دوبارہ رکھتے تھے کہ جتنے غلیظ رہیں گے اتنے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسلام نے آ کر تصور یہ دیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو توبہ ہے یہ جسم کی توبہ ہے، اور یہ جو طہارت ہے یہ روح کی طہارت ہے، کہ اپنی روح کو، اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف رکھنا جو انسانیت کے لیے مضر ہیں، دنیا میں بھی مضر ہیں، آخرت میں بھی مضر ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، اور سب سے بڑا جو آج کے دور میں مرض ہے، ویسے تو شروع سے ہی دنیا ابھی بنی نہیں تھی کہ حسد ہو گیا تھا، ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد، وہ ہے دوسرے کی ترقی پر، دوسرے کی بہتری پر انسان اتنا ازردہ ہوتا ہے کہ اپنے دکھوں پر اتنا ازردہ نہیں ہوتا جتنے دوسرے کی خوشی پہ ازردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد، یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ نفاق، یہ دل کے امراض، روح کے امراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے آ کے پاک کیا، طہارت، تزکیہ بھی کیا، تربیت بھی فرمائی، اور فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا تمہارا تعلق ایک باپ اور اولاد کی مانند ہے، کہ جس طرح باپ اپنی اولاد سے ایک لمحہ بھر کے لیے غافل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ایک جسمانی نشو و نما کے ساتھ اس کی ایک اخلاقی نشو و نما بھی کرتا ہے۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، مجھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ پھر آپ نے تربیت بھی فرمائی، تزکیے کے ساتھ ساتھ تربیت کی، آپ نے اخلاقی تربیت کی، مالی تربیت کی، سماجی تربیت کی، تعلیمی تربیت کی، ٹھیک ہے، تعلیم کے آداب بتایا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ بتایا کہ تصحیح نیت، دوسرا طریقہ بتایا کہ مفید علوم حاصل کیے جائیں، تیسرا طریقہ بتایا کہ جتنا علم حاصل کیا اس علم کو اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا حصہ بنایا جائے۔ اور آپ نے جن بڑی بڑی مصیبتوں سے پناہ مانگی ان میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو کسی قسم کا فائدہ نہ دے، ڈگری والا علم نہ ہو بلکہ کردار سازی والا علم ہو۔ ڈگری والے علم کو تو قرآن نے کہہ دیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جن لوگوں نے کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، اس کا انہوں نے حق ادا نہ کیا تو ان کی مثال گدھے کی مانند ہو۔ تو تعلیمی تربیت آپ نے کی، اخلاقی تربیت، سب سے اہم بات جو آپ نے ارشاد فرمائی اخلاق کے حوالے سے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی چیز، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام کی بنیادی شرطیں ہیں، بنیادی یہ اس کے تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں پکا مومن بننا چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ نفلیں پڑھا کرو، نفلی روزے رکھو۔ دیکھو سامعین، میں فرض نماز کی تو بات نہیں کرتا، فرض روزے کی بھی، کیونکہ فرائض پر تو کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اللہ حاضر کے آس آپ نے جتنے بھی انسانی زندگی کے شعبے ہیں، خاندان کا شعبہ ہے، مدرسے کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، آپ صحت کا شعبہ دیکھ لیں۔ فرمایا کہ جو آدمی بغیر مہارت کے کسی کا علاج کرتا ہے اور اس سے مریض کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ علاج کرنے والا اس کا ضامن ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تو اس آدمی کو جس نے بغیر مہارت کے، بغیر کسی تعلیم حاصل کیے علاج معالجے شروع کر دیے، جنہیں عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں، 2 نمبر ڈاکٹر کہتے ہیں، اس پر پھر تاوان آئے گا۔ اگر اس کی جان چلی گئی تو قصاص کے طور پہ اس کی جان لی جائے گی۔ تو تمام اخلاقیات آپ نے عطا فرمائی، طب کی اخلاقیات، تجارت کی اخلاقیات۔ تجارت کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ 9 حصہ رزق تجارت میں ہے، لیکن یہ کہ التاجر صدوق مع النبیین و صدیقین، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، وہ نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو بددیانت تاجر ہے وہ پھر ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ من غشا لیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تجارتی تربیت یہ ہے کہ ملاوٹ نہ ہو، اس میں احتکار نہ ہو، کہ من احتکر فہو خاطئ، کہ جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، فرمایا وہ سخت گناہ گار ہے، سخت خطا کار ہے۔ اور المحتکر ملعون، کہ احتکار کرنے والا ملعون ہے۔
آپ ذرا دیکھیں یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ایک سے بڑھ کر ایک تاجر جو ہے نا وہ اس قسم کی ملاوٹیں کرتے ہیں. آپ ماسک بھی لے لیں, 5 روپے کا ماسک ہوتا تھا جو اب 20 روپے کا مل رہا ہے. جب سے یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا, لیکوڈ ڈیٹول جو 55 روپے کا ملتا تھا وہ 3 مہینے سے تو مارکیٹ سے غائب رہا, اب وہ 105 روپے 110 روپے کا ملتا ہے. وہ انجیکشن جو تھے جو 20-25 ہزار کے انجیکشن تھے وہ 6-6 لاکھ کے انجیکشن وہاں پہنچ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کے ناقص ہونے کا, ہماری غلط تربیت کا. پھر اسی طرح تجارت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے کہ تعلیم کا شعبہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر روح کا درجہ رکھتا ہے. جیسے خالی ڈھانچے کو انسان نہیں کہتے, اس طرح خالی تعلیم کو بھی تعلیم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو, کردار سازی نہ ہو. عسکری شعبہ آپ لے لیں, ٹھیک ہے, آپ نے جنگ کے وہ اصول عطا فرمائے کہ آج کی مہذب دنیا, ٹھیک ہے, UN کا چارٹر آپ دیکھ لیں, آپ کسی بھی انٹرنیشنل ڈاکومنٹ کو لے لیں, جو بین الاقوامی جنگی قوانین ہیں, ہیگ کی عدالت کو آپ لے لیں, وہ سارے قوانین وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے تھے, لیکن وہ کفار نے اپنا لیے اور مسلمانوں نے انکار کر دیا. زبانی انکار تو نہیں کیا, عملی انکار کر دیا. مثال کے طور پر آپ کا فرمان ہے کہ جنگ کی حالت میں بچوں, بوڑھوں, عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, معذوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا, عبادت گاہوں کو شہید نہیں کیا جائے گا, کھیتوں باغات کو پامال نہیں کیا جائے گا, بھاگتے ہوئے دشمن کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے, قتل نہیں کیا جائے گا. یہ سارے آج ہسپتالوں پر جو ہے پابندی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کوئی دشمن اپنے دشمن کے ملک پر ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتا. لیکن یہ ذرا آئینے میں ہم اپنی شکل بھی دیکھ لیں, یہ پچھلے دنوں جو ڈاکٹرز اور وکلاء کا جھگڑا ہوا تھا تو ہسپتالوں کو معاف نہیں کیا ہم نے. یعنی ہم جائزہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی صحیح یا نہیں, ہم انسان ہیں بھی صحیح یا نہیں. یعنی 3 جنگیں ہوئی ہیں انڈیا پاکستان کی, انڈیا نے پاکستان کے ہاسپٹل پہ کبھی حملہ نہیں کیا اور پاکستان نے انڈین ہاسپٹل پر حملہ نہیں کیا. مسلمان ہیں دونوں طرف, ڈاکٹر بھی مسلمان ہیں, وکیل بھی مسلمان ہیں, وہ ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں اور بیچارے وینٹیلیشن پہ جو پیشنٹ ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ کوئی رکا نہیں. اس سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, عدالتیں موجود ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, سیکورٹی ادارے موجود ہیں, لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں موجود ہیں, لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا. کیوں نہیں پکڑا گیا؟ سب کی پشت پناہی کرنے والے چور ڈاکو قسم کے ارباب اقتدار. مجھے پروگرام کرنے کے اتنا شوق نہیں ہے, میری اگر ان باتوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں بے شک میرے چینل پہ آپ بین کر دیں, آپ ختم. نہیں پکڑے گئے, نہیں پکڑے گئے, ٹھیک ہے. تو یہ تربیت کی کمی ہے, یہ انسانیت کی کمی ہے, بلکہ انسانیت کا خاتمہ ہے, تربیت کا خاتمہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر ملیں گی. عسکری تربیت آپ نے کی, سماجی تربیت آپ نے کی. سماجی تربیت کا سب سے بڑا ارشاد آپ کا یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے. وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی اظہار ثانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. وہ شخص مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہے. یعنی عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بات فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے اتنا لمبی جو ہے بات ارشاد فرمائی, حدیث کے اندر کتاب الادب میں وہ چیزیں موجود ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خواہش کر رہے تھے کہ باہر سے آدمی آئے اور رسول اللہ کو خاموش کروا دیں, اور اس ساری گفتگو کا نتیجہ اور حاصل یہ تھا کہ ہمسائے سے حسن سلوک کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمسائے ایک دوسرے کے دشمن سے زیادہ سخت ہوئے پڑے. یہ کیا ہے؟ حق ہمسائے کیا ہے؟ نہ کسی کو پتہ ہے, نہ کسی کو کوئی ادا کرتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے غریب ہمسائے کا استحصال کرتا ہے. غریب ہمسایہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ پھر اپنے جہالت کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سازش کرے گا, ایک اعلانیہ بدسلوکی کرے گا, ایک خفیہ بدسلوکی کرے گا. تو اعلیٰ حاضر قیاس یہ تربیت اور تزکیہ جو ہے اس کے بغیر انسانیت کا تصور محال ہے. اور یہ سارا لایا عمل ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے. قرآن حکیم میں اس کی تھیوری ملتی ہے, حدیث میں اس کا پریکٹیکل ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے, اور منکرین حدیث نے, مخالفین حدیث نے, یہ جو منکرین حدیث نا یہ منکرین رسالت ہیں. زبانی تو حضور کی رسالت کا انکار نہیں کیا,
کیونکہ وہ تو فوراً دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جو یہود کا ایک طریقہ کار تھا نا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض باتیں اللہ کی مانیں گے، بعض نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. وہ یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور بین راستہ اختیار کریں گے. تو جس قرآن سے قرآن پر عمل کرنے کا حکم ملتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، اسی قرآن سے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم ملتا ہے. اب قرآن کی پیروی کا حکم مانتے ہیں، حضور کی پیروی کا حکم نہیں مانتے. مراد یہ ہے کہ میڈیسن تو کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے کہے کے مطابق پرہیز نہیں کرتے. فائل تو اپنی داخل دفتر کروا دیتے ہیں، لیکن وکیل کی بات پر عمل ہی نہیں کرتے. داخلہ لے لیتے ہیں یونیورسٹی کالج میں، ٹیچر کی بات پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو میرے سامعین محترم، ایسا کلائنٹ، ایسا اسٹوڈنٹ، ایسا پیشنٹ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح رسول اللہ کی حدیث اور سیرت کا عملاً انکار کرنے سے بھی انسان یہاں بھی ناکام ہوگا اور وہاں بھی ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت اور ہدایت کے فیصلے عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.